बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक वीडियो भेजी हुई एक साहब ने, ये एक गैर मुक़ल्लिद की बनाई हुई वीडियो है। मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले ये जान लें कि ये बात हम जानते हैं कि जो मनी होती है वो नापाक होती है। अगर कपड़े पे लग जाए तो उसका धोना ज़रूरी होता है। लेकिन शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह उनकी राय ये है कि जो मनी होती है वो नापाक नहीं होती, जो ज़ाहिर है बहुत ही कमज़ोर राय है। अब इसे एक गैर मुक़ल्लिद है जिसका नाम है आकिल आकिल जद्दा, जो गैर मुक़ल्लिद है, उसने वीडियो बनाई है और शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया है। सुने इसको ज़रा सा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहु कौली अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी। हम बिस्तरी कर रहा है एक शख्स अपनी बीवी से, और वो पूछ रहे हैं कि अगर कपड़ों पर मनी लग गई तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं। हमारे यहाँ इस कमबख्त को अपने चेहरे पे जो है तवज्जो देनी चाहिए, अपनी दाढ़ी बढ़ाए, उस पर तो ये अमल करता नहीं है, दूसरे काम करता रहता है। यानी ऐसे मसाइल जैसे उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैले, उस तरह के मसाइल जो है सुनाता रहता है। जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और ये सवाल मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों के जहनों पर शायद गरा भी गुजरे, लेकिन आपको सब्र से और तहम्मुल से इसे बर्दाश्त करना होगा, सुनना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने जो अब तक सुना हो आज आप उसके बिल्कुल बरअक्स सुनने जा रहे हो। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से यही सवाल पूछा गया था। वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। मनी के बारे में पूछा रहा, क्या ये पाक है, और अगर ये लग जाए कपड़ों पर तो इसे खुरच देना चाहिए या धोना जरूरी है। मनी के बारे में शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं कि मनी अला सहीह ताहिर। मनी के बारे में जो सही मौकिफ है वो ये कि ये पाक है, ताहिर है। ये तो असलुल इंसान है, इंसान की बुनियाद इसी से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनी जब कपड़ों पर लग जाती। आप देखें, ये तो बता दिया कि मनी जो है वो पाक है। अब जो दलील देंगे वो दलील सुनिएगा। देखें, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह बेशक बड़े आलिम थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी हर बात सही हो। बहुत से मसाइल के अंदर उनसे जो है उनकी राय नहायत कमज़ोर थी, और ये जो राय है ये भी नहायत कमज़ोर राय है। ये असल तो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये राय है, और उसी को इन हज़रात ने जो है फॉलो किया है। तो ये कमज़ोर राय है। सुनिए, इसको तफसील से सुन लीजिए। अब जो दलील देंगे वो सुनिए। ये दलील असल हमारी है, यानी जो हज़रात ये कहते हैं कि मनी नापाक है, उनकी दलील है। वो कह रहे हैं कि उनकी दलील है जो कहते हैं कि मनी जो है पाक है थी। तो अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर जो मनी लग जाती थी, कभी उसे खुरच दिया करती थी और कभी उसे धो दिया करती थी। अब यहीं से बात समझ में आ गई कि मनी अगर कपड़ों पे लगी हुई है, हज़रत आयशा उसे या तो धो दिया करती थी या उसको खुरच दिया करती थी। तो ये धोना और खुरचना खुद इस बात की अलामत है कि वो नापाक थी। अगर वो पाक होती तो फिर उसको धोती क्यों, उसको खुरचा क्यों जाता फिर? ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। आगे सुनिए। तो आपके कपड़ों पर से मनी को खुरच देना और मनी का इजाला कर देना नाखून से, इसी या उसको साफ कर देना बगैर धोए, इससे इस बात का सबूत मिलता है अगर ये नजस होती तो धोया जाता। लेकिन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अजीब बात है। हज़रत आयशा तो हज़रत आयशा की रिवायत में है कि कभी वो धो दिया करती थी और कभी खुरच दिया करती थी। अब धोने वाले लफ्ज़ को छोड़ दिया है, सिर्फ खुरचने वाले को ले लिया है। कह रहे हैं कि अगर वो नापाक होती तो उसको जो है धोया करती, लेकिन वो तो खुरच दिया करती थी।
فرما رہی ہیں جاتا، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے میں ناخن سے اس کو صاف کر دیا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو پہن کر نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے دیکھیں پرانے زمانے کے اندر جو منی ہوا کرتی تھی وہ بہت گاڑی ہوا کرتی تھی، تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ اس کو دھو دیا جاتا تھا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو صرف کھرچ دیا جاتا تھا۔ تو یہ دو طریقے تھے، ان دونوں طریقوں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو منی ہوا کرتی تھی وہ ناپاک ہوا کرتی تھی۔ وہ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب اس کو کھرچا جا رہا ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہماری ماں کے اس عمل سے اس بات کی دلیل شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نجس نہیں ہے، منی کو یہ کہنا کہ یہ نجس ہے یہ غلط بات ہے۔ فلما اكتفي فيه بالحد والتنظيف بإزالته من الماء دل على طهارته، ولأنه أصل الإنسان هو فإنه أصل الإنسان، یہ تو انسان کی بنیاد ہے، فالإنسان طاہر وأصلہ طاہر، اور انسان پاک ہے، مبارک ہے، طاہر ہے، اس کو نجس نہیں ہے، یہ مسلمان، یہ انسان نجس نہیں ہے۔ الإنسان طاهر وأصله طاهر، أصله التراب والتراب طاهر، اور اصل التراب، یہ مٹی سے بنایا ہے انسان، اور مٹی بھی پاک ہے، تو منی بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے۔ اگر منی کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اسے کھرچ، یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں۔ پہلی دلیل کا تو حال جان لیا آپ نے کہ وہ دلیل جو ہے ناپاکی کو بتلاتی ہے، نہ کہ پاک ہونے کو۔ اب دوسری دلیل بتا رہے ہیں کہ چونکہ انسان منی سے بنا ہے اس وجہ سے یہ پاک ہے دیا کرتی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی کپڑوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ثم المني بعد ذلك فهو طاهر والإنسان طاهر۔ بار بار شیخ فرما رہے ہیں کہ منی بھی پاک ہے، اور تراب جو زمین ہے جس سے اللہ رب العالمین نے بنی انسان کو پیدا کیا وہ بھی پاک ہے، اور ہمیں ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ منی سے ہوئی ہے، اس لیے اس منی کو نجس نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر منی نجس ہے تو حکم اس بات کا پھر بنتا ہے کہ انسان بھی ناپاک ہے، حالانکہ انسان ناپاک نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دوسری دلیل دینے دی ہے کہ چونکہ انسان منی سے بنتا ہے اس وجہ سے پاک ہے۔ یہ قیاس ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ منی جو ہے پاک ہے اس لیے کہ اس سے انسان بنائے، یا کہیں قرآن کے اندر آیا ہو، کسی حدیث کے اندر آیا ہو۔ یہ محض قیاس ہے۔ اب دیکھیں دلچسپ بات دیکھیں، یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا گیا ہے خون کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ حل دم الانسانی و دم الحیوانی نجیسن، کہ کیا انسان کا خون اور حیوان کا خون ناپاک ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ آپ جان لیں کہ جو منی جو تیار ہوتی ہے وہ خون سے بنتی ہے، منی خون سے بنتی ہے۔ ایسے ہی جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پہلے وہ مادہ منویہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد گوشت، پھر ہڈیاں وغیرہ بننی شروع ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ خون سے بھی بنتا ہے، تو خون کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے نا کہ چونکہ منی سے انسان بنا ہے اس وجہ سے وہ پاک ہے، تو پھر تو خون کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ لیکن شیخ کا جواب سنیے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو جا کے خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں، یعنی اصل تو یہ ریکارڈ کیا گیا ہے ان کا جو بیان ہے، لیکن اسے تحریری شکل بھی دے دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَالدَّمُ كُلُّهُ نَجِسٌ، کہ خون جو ہے وہ سارا کا سارا ناپاک ہوتا ہے۔ دم الحیوانات و بنی آدم كُلُّهُ نَجِسٌ، کہ چاہے حیوانوں کا خون ہو یا بنی آدم انسانوں کا خون ہو، وہ سارا کا سارا ناپاک ہوتا ہے اذا کان مصفون، جبکہ وہ بہنے والا ہو۔ اب دیکھیں انسان جو ہے منی سے بھی بنتا ہے، خون سے بھی بنتا ہے، تو اب خون کو پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ خون تو ناپاک ہے، تو یہ دلیل تو خود ان کے خلاف ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان منی سے بنا ہے، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اس سے لازم نہیں آتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ انسان جو ہوتا ہے بے شک وہ منی سے بنتا ہے، لیکن منی ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور پھر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کوئی بھی چیز جب نئی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اسے پہلے والا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔
تو یہ دو دلیل انہوں نے پیش کی ہیں، تو یہ دو دلیلیں دی گئی ہیں، دونوں ہی دلیلیں انتہائی کمزور ہیں۔ پہلی دلیل دی گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جو منی لگا کرتی تھی اس کو دھویا کرتی تھی، تو اس کے ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی اس کو فرق کیا کرتی تھی، اس کو کھرید دیا کرتی تھی، تو وہ بھی اس کے ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ منی کو کھرید دینا، اس کو دھونا، یہ خود اس کے ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر ایسا تو ہے نہیں کہ کسی روایت کے اندر یہ آیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ منی ایسی لگی رہتی تھی، آپ انہی کپڑوں میں جا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ایسی تو کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ آپ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ انسانوں کی تخلیق منی سے ہوئی ہے، تو انسانوں کی تخلیق کے اندر تو خون بھی شامل ہے، اس لیے کہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، جن میں ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ خون کی شکل میں ہوتا ہے، تو پھر تو خون بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ حالانکہ شیخ فرما رہے ہیں کہ خون ناپاک نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خون ناپاک ہے، لیکن اس ضابطے کی روح سے خون کو جو ہے پاک ہونا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ناپاک ہے۔ تو دونوں دلیلیں انتہائی کمزور جو ہیں، دونوں کی دونوں دلیلیں ہیں۔ تو ان دونوں دلیلوں کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے یہ عبارت کھڑی کر دی کہ منی جو ہے وہ تو پاک ہے۔ کس قدر حماقت کی بات ہے اس غیر مقلد کی، کہ جہاں عقل لڑانی چاہیے، جہاں تقلید کرنی چاہیے وہاں تو تقلید کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں تقلید شروع کر دیتے ہیں۔ آگے کچھ دلائل بھی آپ دیکھ لیجئے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی کے اندر اناف کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی روایتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو منی ہے وہ بالکل ناپاک ہے۔ دیکھیں یہ روایت ہے جو صحیح ابن حبان کے اندر آئی ہے، حضرت جابر بن سموہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی فی الثوب الذی آتی فیہ اہلی، کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ کیا میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں جن میں میں اپنے گھر والوں کے پاس میں آتا ہوں، ان سے صحبت کرتا ہوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں۔ آگے پھر فرمایا الا ان ترى فیہ شیئا فتغسلوا، کہ الا ہے کہ تم کوئی چیز اس کے اندر دیکھو، یعنی منی یا مزی وغیرہ تمہیں نظر آئے تو اس کو تم دھو دینا۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ منی جو ہے وہ پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے۔ آگے سنیے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل المنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے، ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر اسی لباس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جایا کرتے تھے، وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، اور دھونے کا اثر میں کپڑے کے اندر دیکھا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے، اور اگر اس کا اثر دھونے کے بعد اگر اثر باقی رہ جاتا ہے تو وہ نظر آیا کرتا تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے منی کو دھو دیا، لیکن اثر اگر نظر آ رہا ہے، اثر زائل نہیں ہوا ہے، تو اب کپڑے کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جب آپ نے دھو دیا ہے اس کو اچھے سے تو کپڑا جو ہے اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ منی جو ہے وہ ناپاک ہے، منی پاک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت سارے دلائل ذکر کر رکھے ہیں، درس ترمذی میں جا کے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو غیر مقلدین ہوتے ہیں، جہاں ان کو تقلید کرنی ہوتی ہے وہاں تو کریں گے نہیں، اور جہاں تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کمزور رائے ہوتی ہے کسی کی، وہاں جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہاں جو ہے تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو منی جو ہے وہ بالکل ناپاک ہے، اگر کپڑوں کے اندر لگ جائے اس کو دھونا ضروری ہے۔ آج کل اس طرح کی منی نہیں ہوتی کہ اس کو کھرید دیا جائے، پہلے زمانے میں گاڑھی منی ہوا کرتی تھی، آج کل ایسی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر آپ بغیر اس کو دھوئے ایسے اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، تو منی جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اور پھر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی مسئلے کے اندر اگر علماء کا اختلاف ہو جائے، کچھ علماء کہہ رہے ہوں کہ ناپاک ہے یہ چیز، کچھ کہہ رہے ہوں کہ نہیں پاک ہے، تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ جو ناپاکی والا قول ہے اس کو لیا جائے، نہ کہ پاکی والے قول کو آپ لے کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ پاکی والا قول لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر اکثر علماء کے نزدیک آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر ناپاکی والا قول آپ لے لیتے ہیں تو سب کے نزدیک آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے مختصر سی اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس سے امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلے۔